अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदियल्लाहु अन्हु। मुसन्निफ का नाम तालिब हाशमी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फ़क़ीह उम्मत। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक मरतबा कुरैश के 4 नौजवान हरम काबा में जमा हुए और चारों में ये तय पाया कि हम में से हर शख्स रुकन यमानी को पकड़कर अल्लाह से अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दुआ मांगेगा। चुनाचा पहले एक नौजवान उठा और उसने दुआ मांगी, इलाही तू अजीम है और तुझसे अजीम चीज़ें ही मांगी जाती हैं, इसलिए मैं तुझसे तेरे अर्श, तेरे हरम, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरी ज़ात की हुर्मत का वास्ता देकर दुआ करता हूँ कि मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक अर्ज़े हिजाज पर मेरी खिलाफत ना कायम हो जाए। इसके बाद दूसरे नौजवान ने रुकन यमानी को पकड़कर दुआ मांगी, बारह इलाही तू कायनात की हर शय का खालिक है, आखिर में हर चीज़ को तेरी तरफ लौटना है, मैं तुझसे तेरी कुदरत का वास्ता देकर जिसके कब्जे में तमाम आलम है दुआ करता हूँ कि मुझे उस वक्त तक जिंदा रख जब तक कि मैं इराक का वाली ना बन जाऊं। फिर तीसरे नौजवान ने दुआ मांगी, ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, मैं तुझसे ऐसी चीज़ मांगता हूँ जिसको तेरे इताअत गुजार बंदों ने तेरे हुक्म से मांगा है, मैं तुझसे तेरी ज़ात की किब्रियाई, तेरी मखलूक़ात और अहले हरम के हक़ का वास्ता देकर दुआ मांगता हूँ कि तू मुझे दुनिया से उस वक्त तक ना उठा जब तक कि मशरिक़ व मग़रिब पर मेरी हुकूमत ना कायम हो जाए और जो शख्स मेरे खिलाफ खड़ा हो उसका सर ना कुचल दूँ। उसके बाद चौथा नौजवान उठा, उसने बड़े खुशू व खुजू के साथ ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह रहमान और रहीम, मैं तेरी उस रहमत का वास्ता देकर दुआ करता हूँ जो तेरे गज़ब पर गालिब है, मुझे आखिरत में रुसवा ना कर और मुझे उस आलम में जन्नत अता फरमा। पहले नौजवान हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु थे, दूसरे उनके छोटे भाई मुसअब बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु, तीसरा जवान अब्दुल मलिक बिन मरवान था और चौथे जवान जिनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना सिर्फ और सिर्फ आखिरत की भलाई थी, ये फ़क़ीह उम्मत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु थे। सैयदना हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु का शुमार असातीन उम्मत में होता है। वो आम तौर पर इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु के नाम से बड़े मशहूर हैं, यानी इस उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु के फर्जंद जिनके बारे में सैयदुल अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु बिन खिताब बिन नुफैल बिन अब्दुल अज़्ज़ा बिन रबा बिन खर्त बिन ज़राह बिन अदी बिन काब बिन लुई पर उनका सिलसिला नसब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जाकर मिल जाता है। माँ का नाम ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा बिनते मज़ऊन था, वो बनु जमहा से थी और शर्फ सहाबियत से बराबर थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा बिनते उमर रदियल्लाहु अन्हु हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की हकीकी बहन थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तारीख़ इस्लाम के 4 मारूफ इबादल्ला में से एक हैं। बाकी तीन अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु व बिन अल-आस और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु हैं। ये चारों नादे रोज़गार शख्सियात हैं। मुअतबर रिवायात के रूह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर 2 बाद बेसत में पैदा हुए। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने 6 बाद बेसत में इस्लाम कबूल किया तो हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु तकरीबन 5 बरस के बच्चे थे। वालिद गिरामी कबूल इस्लाम के साथ वो खुद ब खुद ही इस्लाम के दामन रहमत से वाबस्ता हो गए और इनका नशोनुमा खालिस इस्लामी माहौल में हुआ। 13 बाद बेसत में हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अहल अयाल के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो हज़रत अब्दुल्ला भी अपने वालिद गिरामी के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और उस वक्त उनका सन 11 बरस का था। ग़ज़वात का आगाज़ हुआ और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए रवाना हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु ने शौक़ जिहाद से बेताब होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई में शिरकत की इजाज़त मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि 15 बरस से कम उम्र के लड़कों
लड़कों को लड़ाई में शरीक होने की इजाज़त नहीं देते थे। चूँकि इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 बरस थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस भेज दिया। ग़ज़वे उहद में वो 14 बरस के थे, इसलिए इसमें भी नहीं शरीक हो सके। सबसे पहला ग़ज़वा जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने दाद शजाअत दी, ग़ज़वा अहज़ाब था। इस वक्त उनकी उम्र लड़ाई के काबिल हो चुकी थी। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया से पहले इन्हें बैत रिज़वान में शरीक होने का अजीम शर्फ हासिल हुआ। इस तरह वो अस्हाबुश शजरा में शामिल हो गए, जिन्हें अल्लाह ने खुले अल्फाज में अपनी खुशनुदी की बशारत दी। सही बुखारी में है कि हुस्न इत्तेफाक से बैत रिज़वान का शर्फ इन्हें अपने जलीलुल क़द्र वालिद से पहले हासिल हो गया। वो इस तरह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अंसारी से घोड़ा लाने के लिए भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बाहर निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ले रहे थे। उन्होंने लपक कर पहले खुद बैत की और फिर वालिद गिरामी को जाकर इतला दी। वो भी फौरन बारगाह रिसालत में पहुंचे और बैत की सादत हासिल की। बैत रिज़वान के बाद हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खैबर, फतेह, हुनैन, ताइफ और तबूक के ग़ज़वात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी का शर्फ हासिल किया। इमाम बुखारी ने फतेह मक्का के सिलसिले में एक दिलचस्प वाक़या बयान किया है। वो लिखते हैं कि फतेह मक्का के वक्त हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का सन 20 बरस का था और वो एक मुँह ज़ोर रोज़ तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार थे। उनके जिस्म पर एक छोटी सी चादर थी और हाथ में एक भारी नेज़ा। एक जगह घोड़े से उतरकर इसके लिए घास काटने लगे। इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पर नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदह और तहसीन के लहजे में फरमाया, ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला है। इसके बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे मक्का में दाखिल हुए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे और हज़रत बिलाल और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा बिन तलहा आपके जुलूं में थे। खाना काबा के सहन में ऊँट बिठाकर कुंजी मंगाई और काबे का दरवाज़ा खोलकर तीनों एक साथ दाखिल हुए। इनके बाद खाने काबा में सबसे पहले दाखिल होने की सआदत हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हुई है। 10 हिजरी में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरकाबी का शर्फ हासिल किया। 11 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत इब्न उमर इस कदर मलूल और शिकस्ता दिल हुए कि उम्र भर ना कोई मकान बनाया, ना कोई बाग लगाया। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती बेकाबू होकर रोने लगते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के दिल में जिहाद फी सबीलिल्लाह की बेपनाह तड़प थी। ओहद सिद्दीकी में तो वो बाज़ वजूह की बिना पर मदीना मुनव्वरा से बाहर ना जा सके, लेकिन ओहद फारूकी में ईरान, शाम और मिस्र की फतूहात में हिस्सा लिया। वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन वो एक आम मुजाहिद की हैसियत से लश्कर इस्लाम में शरीक होते और कभी किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं करते। वागदी ने कई मारकों में उनकी शजाअत और जांबाजी के वाक़यात बयान किए हैं। 23 हिजरी के आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ और इनकी जाँ बरी की कोई उम्मीद ना रही तो उन्होंने अपनी जानशीनी का मसला मुसलमानों की एक जमात के सुपुर्द किया, जिसमें अकाबर सहाबा दाखिल थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अगरचे अपने इल्म फजल और दूसरी सलाहियतों की बिना पर हर तरह से खिलाफत के अहल थे, लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तक़वा के इतने बुलंद मुकाम पर फायज थे कि उन्होंने अपने फर्जंद को खलीफा नामज़द करना गवारा ना किया। उन्होंने वसीयत की कि अगर वो खलीफा के इंतखाब में मुशीर की हैसियत से शरीक तो हो सकते हैं, लेकिन खिलाफत के लिए उनके नाम पर किसी सूरत में गौर ना किया जाए। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी अहद खिलाफत में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को क़ज़ा का अहदा पेश किया, लेकिन उन्होंने उसको कबूल करने से मुआज़रत कर दी। अल्लामा बिलाज़रदी ने फ़तू अल बलदान में लिखा है कि 27 हिजरी में हज़रत उस्मान ने अफ्रीका पर जब फौज कशी की और हज़रत इब्न उमर लश्कर इस्लाम में शामिल हुए और जिहाद फी सबीलिल्लाह में पुरजोश हिस्सा लिया। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह के बयान के मुताबिक 30 हिजरी में उन्होंने खुरासान और तबरस्तान के मौक़ों में भी हिस्सा लिया। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में फितनों ने सर उठाया तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, क्योंकि उन्हें मुसलमान का एक दूसरे से बसरे पैकार होना किसी सूरत गवारा ना था। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद लोगों ने उन्हें मुस्नद खिलाफत पर बिठाना चाहा, लेकिन उन्होंने ये बारे गिरां उठाने से साफ इनकार कर दिया। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुस्तदरिक में गस्सान बिन अब्दुल हमीद के हवाले से बयान किया है कि हज़रत अली
پر حضرت علی سرار آرائے خلافت ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ خانہ جنگی میں شریک نہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین سے بالکل کنارہ کش رہے، لیکن بعد میں ہمیشہ اس بات پر افسوس ظاہر کرتے رہے کہ انہوں نے حضرت علی کی عملاً حمایت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی اور قسطنطنیہ کی مہم میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی حکومت تخت پر بیٹھی تو بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اختلاف امت کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ کہہ کر اس کی بیعت کر لی کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں اور اگر یہ بلا ہے تو ہم نے صبر کر لیا۔ اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ لی، پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے ذمے ہے جو بوجھ اس پر رکھا گیا اور تمہارے ذمے ہے وہ بوجھ جو تم پر رکھا گیا۔ یزید کے بعد معاویہ ثانی اور مروان بن الحکم مسند حکومت پر بیٹھے۔ 65 ہجری میں مروان نے وفات پائی تو اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تحریری بیعت نامہ بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ میں اور میرے لڑکے اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر امیر المومنین عبد الملک کی سماع و اطاعت کا باقدر استطاعت عہد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الملک ہی کے عہد خلافت میں با عمر 84 سال وفات پائی۔ اہل سیر نے ان کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے اپنے حریف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے قرآن حکیم میں تحریف کی ہے۔ حضرت ابن عمر یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور بھرے مجموعے میں کڑک کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں یہ مجال کہ اللہ کے کلام میں تحریف کر سکو۔ حجاج کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ڈانٹ سخت ناگوار گزری، لیکن اعلانیہ ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہ کر سکا۔ البتہ ایک شامی کو اس بات پر مقرر کر دیا کہ حج کے موقع پر نیزے کی زہر آلود نوک ان کے پاؤں میں چبو دے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ جابر نہ ہو سکے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ جب حجاج ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ آیا اور منجخین نصب کرا کے خانہ کعبہ کو سنگباری کا نشانہ بنایا تو وہ سخت برہم ہوئے اور حجاج کو برا بھلا کہا۔ اس پر وہ غضبناک ہوا اور اس کے اشارے پر ایک شامی نے ان کو اپنے نیزے کی زہر آلود نوک سے زخمی کر دیا۔ جب وہ بیمار ہوئے تو حجاج ان کی عیادت کے لیے آیا اور کہا، کاش مجھ کو مجرم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، نہ تم حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دیتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حجاج خطبہ دے رہا تھا، اس کو اتنا طویل کر دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس پر حجاج غصہ ہو گیا اور ان کا دشمن بن گیا۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا کہ تمام مناسک حج حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اقتدار میں کیے جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کو یہ حکم سخت ناگوار گزرا، لیکن خلیفہ کے حکم سے مجبور تھا۔ اس نے اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نیزے کی زہر آلود نوک سے زخمی کر دیا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بھی بیان کیا کہ ایک مرتبہ حجاج کو خطبہ دیتے دیتے شام ہو گئی، نماز کا وقت آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شخص، نماز کا وقت آ گیا، اب بیٹھ جا۔ ان الفاظ کا 3 بار اعادہ کیا لیکن اس نے خطبہ جاری رکھا۔ چوتھی بار انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اٹھ جاؤں تو کیا تم لوگ اٹھنے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور حجاج سے کہا، مجھے معلوم ہوتا ہے تمہیں نماز کی ضرورت نہیں۔ اب حجاج ممبر سے اتر آیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اس لیے جب نماز کا وقت آ جائے تو ٹھیک وقت پر نماز پڑھ لو، اس کے بعد جو چاہے کہتے رہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صاف گوئی کی
کی وجہ سے حجاج ان کا دشمن بن گیا اور زہر آلود نیزے سے حج کی بھیڑ بھاڑ میں انہیں زخمی کرا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دلی تمنا تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں وفات پائیں، لیکن قدرت نے ان کی وفات مکہ معظمہ میں لکھ رکھی تھی۔ وفات سے پہلے اپنے فرزند سالم رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ اب میں یہاں وفات پا رہا ہوں تو مجھے حدود حرم کے باہر دفنانا۔ انہوں نے والد گرامی کی وصیت پر عمل کرنا چاہا، لیکن حجاج نے مداخلت کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھا کر فنق مہاجرین کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ علم و فضل کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کبار میں ہوتا ہے جو جملہ دینی علوم کا بحر بے پایا تھے۔ انہیں نہ صرف سالوں سال تک فیضان نبوی سے براہ راست بہریاب ہونے کا موقع ملا، بلکہ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عصر والد کی تعلیم و تربیت میں بھی میسر آئی۔ اس طرح وہ فضل و کمال کے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوئے کہ بڑے بڑے فضلاء صحابہ ان پر رشک کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم اور اس کی تفسیر سے اتنا شغف تھا کہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآنی صورتوں اور آیات پر فکر و تدبر میں گزارتے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ پر فکر و تدبر میں 14 برس لگا دیے۔ عہد رسالت میں انہیں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسوں میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوتی تھی۔ اس طرح ان کو قرآن حکیم کی تفسیر اور تفہیم میں غیر معمولی بصیرت حاصل تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجموعے میں رونق افروز تھے۔ حضرت ابن عمر بھی اسی میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 اور 24۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال فرمائی ہے، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں، اپنے پروردگار کے حکم سے وقت پر پھل لاتا ہے اور میوے دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ اس آیت میں کس درخت کی مثال دی گئی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں سمجھ چکا تھا کہ کھجور کے درخت کی مثال ہے، لیکن بزرگ صحابہ کی خاموشی کی وجہ سے چپ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم اس مجلس میں بتا دیتے تو مجھے فلاں فلاں چیز سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا۔ قرآن حکیم میں فہم و بصیرت کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ ان سے 1630 احادیث مروی ہیں، ان میں 170 متفق علیہ ہیں، 81 میں بخاری اور 31 میں مسلم منفرد ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف ان ارشادات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنتے تھے حفظ جان بنا لیتے تھے، بلکہ ان کو بھی دوسروں کی وساطت سے سنتے تو ان تک پہنچتے اور یاد رکھتے۔ اس طرح حفاظ حدیث میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا تھا۔ روایت حدیث میں وہ بہت محتاط رہتے تھے اور اسی وقت کوئی حدیث بیان کرتے جب پورا یقین تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اسی شدت احتیاط کی بنا پر ان کی جو مسند مرویات ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے اساتذہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت حفصہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت زید بن ثابت، حضرت رافع بن خدیج جیسے عظیم وہ مرتبے والے صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ اور ان کے ارشد تلامذہ میں حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محمد نافع، حفص، عروہ بن زبیر، موسیٰ بن طلحہ، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، سعید بن مسیب، قاسم، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری، سعید بن یسار، اکرمہ، مجاہد، سعید بن جبیر، طاؤس، عطا، ابو زبیر اور ابو ملیکہ، اس کے نام جو ہیں قابل ذکر ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ فقہ جس پر تشریع اسلام کا دار و مدار ہے، حضرت ابن عمر کو اس میں بھی بہت زیادہ بلند مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ تعلیم و تعلم اور درس و افتاء میں گزارا۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک عظیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ فقہ مالکی کا تمام تر دار و مدار حضرت ابن عمر ہی کے فتاوی پر ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ حضرت ابن
عمر رضی اللہ عنہ آئمہ دین میں سے تھے. اپنے تفقہ فی الدین کی بنا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فقہ امت کے لقب سے مشہور ہو گئے. وہ فتویٰ دینے میں بے حد محتاط رہتے تھے. اگر کسی بات میں ذرا سا بھی شبہ ہوتا تو ہرگز فتویٰ نہیں دیتے اور مستفتیٰ کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم. قیاس و اجتہاد میں بھی خداداد ملکہ حاصل تھا، لیکن اس سے بھی اسی وقت کام لیتے جبکہ کتاب و سنت میں کسی مسئلے کے بارے میں واضح احکام نہ ملتے ہو. ایسا کرتے ہوئے وہ مستفتی سے صاف کہہ دیتے کہ یہ میرا قیاس ہے. اس کے باوجود بڑے بڑے ائمہ ان کی رائے کے بعد پھر کسی دوسرے کی رائے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے. دینی علوم کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عرب کے دیگر علوم شاعری، خطابت اور نصابی میں بھی درک رکھتے تھے، لیکن ان میں وہ اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتے تھے. بحیثیت مجموعی وہ علم و فضل کے مجمع البحرین تھے، اور بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں لوگ دعا مانگتے تھے کہ الہی ہماری زندگی میں ابن عمر کو زندہ رکھ تاکہ ہم ان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہیں. آج ان سے زیادہ عہد رسالت کا کوئی واقف کار نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے گلشن اخلاق میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع سنت، خشیت الہی، شوق و جہاد، عبادت، زہد و تقوی، فیاضی و ایثار، نفسی تواضع و انکسار، استغفار و قناعت، اسادگی اور حق گوئی اور بے باکی کے سب خوش رنگ پھول ہیں. حب رسول کی ایک کیفیت تھی کہ عہد رسالت میں زیادہ سے زیادہ وقت بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے کی کوشش کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس قدر مغموم اور شکستہ دل ہوئے کہ عمر بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ کوئی باغ لگایا. جب بھی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. جب غزوات رسول کے مقامات سے گزر ہوتا تو آنکھوں کے سامنے عہد رسالت کا نقشہ کھینچ جاتا اور اشک بار ہو جاتے. کوئی ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو بے قابو ہو کر رونے لگتے. یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ سے سنا ہے کہ بعض لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کی کیفیت دیکھ کر انہیں مجنون تک کہنے لگتے تھے. دراصل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر پابندی سنت کا والہانہ جنون تھا، اور ان کی زندگی سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین و دلکش زندگی کا پرتو جمیل بن گئی تھی. وہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں میں بھی نہایت شدت کے ساتھ اتباع سنت کا التزام کرتے تھے، حتیٰ کہ اتفاقی اور بشری عادت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے تھے. سفر و حضر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی نماز ادا کی، حضرت ابن عمر بھی وہاں نماز ادا کرتے. جہاں آپ نے آرام فرمایا وہاں آپ آرام کرتے. جہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا تھا حضرت ابن عمر بھی وہاں ضرور قیام کرتے. جن درختوں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آرام فرمایا، حضرت ابن عمر ان کو پانی دیتے تاکہ خشک نہ ہو پائیں اور وہ بھی ان کے سائے میں آرام کی سنت کی پیروی کر سکے. جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے اور سلام کہتے. مدینہ منورہ سے اس قدر محبت تھی کہ کسی حالت میں بھی وہاں سے نکلنا گوارا نہ تھا. ایک مرتبہ ان کے غلام نے تنگ دستی کی بنا پر مدینہ چھوڑنے کی اجازت چاہی تو فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مدینہ کے مصائب پر صبر کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے بھی غیر معمولی محبت تھی اور وہ لوگوں کو اکثر ان کے فضائل سے آگاہ کرتے تھے. عام طور پر معلوم ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مناسک حج کے سب سے بڑے عالم تھے. اسی وجہ سے وہ مناسک حج میں رسول اللہ کے تمام سنن کا بدرجہ غایت خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں طہارت کی اور وہاں وہ بھی ضرور طہارت کرتے تھے. حج کے سفر میں وہی راستہ اختیار کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں اتر کر نماز پڑھتے، حضرت ابن عمر بھی ذوالحلیفہ میں ضرور نماز پڑھتے تھے. رسول اللہ جن مقامات پر منزل کرتے تھے وہ وہاں بھی منزل کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں کبھی باپیادہ اور کبھی سواری پر تشریف لے جاتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بطحا میں تھوڑی دیر کے لیے سو لیتے تھے تو حضرت ابن عمر کا بھی یہی معمول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی دعوت ہمیشہ قبول کر لیا کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی کبھی کسی دعوت کو رد نہیں کرتے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بھی دعوت میں تشریف لے جاتے. گو کھانے میں شریک نہیں ہوتے تھے، غرض وہ تمام کاموں میں اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت گداز دل پایا تھا. خوف خدا اور روز جزا سے ہر وقت
لرزاں و ترسا رہتے تھے۔ کوئی آیت جس میں محاسبہ آخرت کا ذکر ہوتا سنتے تو لرزا ہو جاتے اور رونے لگتے۔ ایک دن عبید بن عمر سے یہ آیت سنی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے دن اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ آیت سنتے ہی بے اختیار رونے لگ گئے، یہاں تک کہ داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ خشیت الہی نے ان کے دل میں جہاد اور عبادت کا ایسا شوق پیدا کر دیا تھا کہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ 15 برس کی عمر سے لے کر بڑھاپے تک جہاد فی سبیل اللہ میں برابر شریک رہے، اور عبادت کی یہ کیفیت تھی کہ قیام اللیل اور دائم الصوم تھے۔ نہایت کثرت سے نمازیں پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، بعض اوقات ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے اور 1000 عمرے۔ زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ جوانان قریش میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص اپنے نفس پر قابو پانے والا نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آغاز شباب ہی میں مسجد میں جا کر سویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دوزخ کے فرشتوں کو دیکھا۔ دوسرے دن اس کا ذکر اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ جوان صالح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے انہو بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سوائے ابن عمر کے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کو دنیا کی دل فریبیوں نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو، لیکن ان کا دامن کبھی دنیا سے آلودہ نہ ہوا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے صحابی کو دیکھنا چاہتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی مطلق کوئی تغیر نہیں ہوا تو وہ ابن عمر کو دیکھے۔ ایک دفعہ کوئی شخص ان کی خدمت میں چورن لے کر حاضر ہوا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حازم طعام ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کیا ضرورت، میں تو مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ کسی سے پانی مانگا، اس نے شیشے کے پیالے میں لا کر پیش کیا تو انہوں نے پینے سے انکار کیا۔ پھر ان کے سامنے لکڑی کے پیالے میں پانی پیش کیا گیا، اب انہوں نے پی لیا۔ پانی پی کر وضو کے لیے برتن مانگا تو ان کے سامنے تشت و آفتابہ لایا گیا، انہوں نے انکار کر کے لوٹا دیا اور لوٹے میں وضو کیا۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے تمام اثاث البیت کی قیمت لگائی تو 100 درہم سے زیادہ کا سامان نہ تھا، اس میں فرش اور بستر بھی شامل تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کئی بار پورے سوز و سامان کے ساتھ آئی، لیکن انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ان کو بارہا ایسے موقع ملے کہ اگر چاہتے تو بڑے سے بڑا عہدہ کیا مسند خلافت تک پہنچ سکتے تھے۔ زر و جواہر سمیٹنا چاہتے تو اپنے دور کے متمول ترین آدمی بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور اپنے زہد و تقوی سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ان کے زمانے میں جو سیاسی لڑائیاں ہوئی انہوں نے ان میں مطلق کوئی حصہ نہیں لیا۔ خانہ جنگی کے فتنے میں مبتلا ہونے کے خوف سے ہر امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور نتائج کو خدا پر چھوڑ دیتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ تمام کام جو خود کر سکتے تھے اپنے ہاتھ سے انجام دیتے، حتیٰ کہ اونٹنی وغیرہ بٹھانے میں بھی دوسروں سے مدد نہ لیتے۔ لباس نہایت معمولی پہنتے، البتہ کبھی کبھار عمدہ لباس بھی زیب تن کر لیتے، وہ بھی اس لیے کہ 1-2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لباس قمیص، ازار اور سیاہ امامہ پر مشتمل ہوتا۔ ازار نصف ساق تک ہوتا ہے۔ رسول اللہ کو زرد رنگ پسند تھا، اس لیے ان کو بھی زرد رنگ مرغوب تھا۔ دسترخوان بھی تکلفات سے خالی ہوتا۔ بعض اوقات ایک بڑے برتن میں کھانا رکھ دیا جاتا، وہ اپنے اہل عیال کے ساتھ اس کے گرد بیٹھ کر کھا لیتے۔ انہیں وہ ہر چیز ناپسند تھی جس میں کسی قسم کی نمائش یا تکلف کی آمیزش ہوتی، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کے سوا کبھی سر، داڑھی اور کپڑوں میں خوشبو نہیں لگائی۔ دنیاوی حیثیت سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت مرفوع الحال تھے۔ دینی خدمات کی بنا پر ان کا 2500 ماہانہ وظیفہ مقرر تھا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے مطابق وہ بہت سی لگانی زمینوں کے مالک بھی تھے، لیکن وہ اپنے مال کو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ فیاضی اور سیر چشمی ان کی گھٹی میں پڑی تھی، کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے۔ 20 فقراء اور مساکین ان کے دسترخوان پر پرورش پاتے۔ عموماً کسی مسکین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا
کھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے، بلکہ بعض اوقات اپنے حصے کا کھانا بھی مسکینوں کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے۔ ایک مرتبہ ان کو مچھلی کی خواہش ہوئی، جب مچھلی بھن کر سامنے آ گئی تو ایک سائل کا گزر ہوا اور وہ اٹھا کر اس کو دے دی۔ ایک دفعہ علیل ہوئے اور ان کے لیے انگور کے چند دانے 1 درہم کو خریدے گئے۔ اتفاق سے ایک سائل آ گیا، انہوں نے حکم دیا یہ انگور اس کو دے دو۔ اہل خانہ نے عرض کیا آپ ان کو کھا لیں، ہم اس کو کچھ اور دے دیں گے، لیکن وہ مصر ہوئے کہ یہ انگور اس سائل کو دے دے۔ مجبوراً وہی دینے پڑے اور پھر اس سے خرید کر ان کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ایک مرتبہ راستے میں ایک کھجور پائی، منہ تک لے جانے بھی نہ پائے کہ ایک سائل کا گزر ہوا، انہوں نے یہ کھجور اس کو دے دی۔ طبقات ابن سعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اور شاگرد نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس 1000 درہم یا دینار آئے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو دینے شروع کیے، یہاں تک کہ سب ختم کر ڈالے۔ تقسیم ہو جانے کے بعد جو لوگ آئے ان کو دوسرے لوگوں سے جنہیں پہلے دے چکے تھے قرض لے کر دیے۔ کہیں قیام ہوتا تو اکثر روزے رکھتے، کوئی مہمان آتا تو روزہ توڑ دیتے اور فرماتے کہ مہمان کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھنا فیاضی سے بعید ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ 2-2, 3-3 ہزار کی رقمیں آئے دن خیرات کرتے، لیکن بعض اوقات 20-20 اور 30-30 ہزار کی رقمیں بھی یکمشت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ اگر کبھی کوئی غلام یا لونڈی بہت پسند ہوتی اور اسے اپنے کسی غلام کو عبادت کرتے دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلام آزاد کیے۔ ایک دفعہ سفر حج کے لیے ایک اونٹنی خریدی، سوار ہوئے، اس کی چال پسند آئی، فوراً اتر پڑے اور حکم دیا کہ سارا سامان اتار لو اور اس کو قربانی کے اونٹوں میں شامل کر دو۔ ایک مرتبہ چند دوستوں کے ساتھ مدینے کے ایک نواحی علاقے میں تشریف لے گئے۔ ایک مقام پر دسترخوان بچھایا گیا تو ایک چرواہا ادھر آ نکلا، اس نے سلام کیا، حضرت ابن عمر نے اس کو کھانے کی دعوت کی، اس نے عذر کیا کہ میں روزے سے ہوں، انہوں نے فرمایا اگر اتنی گرمی میں روزہ رکھتے ہو اور پھر بکریاں بھی چراتے ہو، پھر اس سے پوچھا کیا یہ بکریاں ہمارے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو، ہم تمہیں نقد قیمت بھی دیں گے اور افطار کے لیے گوشت بھی۔ چرواہے نے عرض کیا یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان کا مالک آقا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس کے تقوی کا امتحان لینے کی غرض سے فرمایا تو تمہارا آقا کیا کر لے گا؟ چرواہے نے آسمان کی طرف انگلیاں اٹھائی اور عین اللہ کہا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تو اس بددیانتی کو جان لے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا یہ قول بہت پسند آیا اور اس کو بار بار دہراتے رہے، کیونکہ اس کی دیانت اور خدا خوفی سے بے حد خوش ہوئے تھے۔ اس لیے جب مدینہ آئے تو اس کے آقا سے بکریوں سمیت خرید کر آزاد کر دیا اور تمام بکریاں بھی اس کو بخش دیں۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بدو ملا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا اور سواری کا گدھا اور سر کا امامہ اتار کر اس کو دے دیا۔ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا اللہ آپ کو صلاحیت دے، یہ بدو تو معمولی چیزوں سے خوش ہو جاتے، گدھا اور امامہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعض غلام آزاد ہونے کے لیے بڑے عبادت گزار بن جاتے۔ ان کے بعض احباب نے عرض کیا یہ لوگ عبادت میں مخلص نہیں ہیں اور آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا جو شخص ہم کو اللہ کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے جو مال نکل جاتا پھر اس کو واپس نہیں لیتے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے ان کو 2000 درہم قرض دیے، انہوں نے جب قرض کو چکایا میں نے ان کے درہموں کا وزن کیا، وہ وزن میں 200 درہم سے زیادہ نکلے۔ میں نے یہ 200 درہم واپس کرنے چاہے تو فرمایا اب یہ تمہارے ہیں۔ چونکہ اکثر اپنا کھانا مسکینوں کو کھلا دیتے اس لیے بہت لاغر ہو گئے تھے۔ لوگوں نے ان کی بیوی کو ملامت کی کہ آپ ان کی اچھی طرح خدمت نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، جب ان کے لیے کوئی کھانا پکتا ہے تو وہ مسکین کو کھلا دیتے ہیں۔ ان کی اس عادت کی بنا پر جب وہ مسجد سے نکلتے تو فقراء اور مسکین ان کے راستے میں آ بیٹھتے ہیں اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور کھانا کھلا کر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی بیوی نے ان فقراء کے گھروں پر کھانا بھجوا دیا اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ ان کے راستے میں مت بیٹھنا اور وہ بلائیں بھی تو مت آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس دن مسجد سے نکلے تو کسی فقیر کو راستے میں نہ پایا، گھر آئے تو واقعہ معلوم ہوا۔ غصے سے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ مساکین میرے دسترخوان پر نہ ہو اور میں رات فاقے سے بسر کروں؟ چنانچہ اس رات کھانا نہ کھایا اور بھوکے پڑے رہے۔ اپنی جلالت قدر کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تواضع، انکسار اور اخلاق حسنہ کا مجسمہ تھے۔ لوگوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے، اس میں امیر و غریب کی بالکل تفریق نہ کرتے۔ فرماتے کہ میں بازار میں اس لیے نکلتا ہوں کہ لوگوں کو سلام کروں اور جواب میں مجھ پر سلام کیا جائے۔
اگر کسی کو سلام کرنا بھول جاتے تو پلٹ کر سلام کرتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، جب تک ممکن ہوتا وہ اپنا کام خود کرتے، یہاں تک کہ خود اونٹ کا پاؤں دبا دے تو میں اس پر سوار ہوتا۔ مسند احمد میں ہے کہ اپنی تعریف سننا ان کو سخت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص ان کی تعریف کر رہا تھا، انہوں نے اس کے منہ میں مٹی جھونک دی اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والوں خوش آمدیوں کے منہ میں مٹی ڈالا کرو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، انہوں نے جواب میں صرف اتنا فرمایا، بھائی ہم لوگ عالی نسب ہیں، پھر خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، جو تم کہو میں وہی ہوں۔ اس نے کہا، آپ سبت ہیں؟ آپ وسط ہیں؟ فرمایا، سبحان اللہ، سبت تو بنی اسرائیل تھے اور وسط تمام امت محمدیہ ہے، البتہ ہم قبیل مضر کے اوسط میں ہیں، اس سے زیادہ رتبہ کوئی ہمیں دیتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کو وضو کرائے۔ ایک دفعہ کسی نے ان کو نہایت بیش و قیمت ہروی کپڑے ہدیتاً پیش کیے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم کبر و غرور کے خوف سے ان کو نہیں پہن سکتے۔ ایک دفعہ حالت احرام میں سردی محسوس ہوئی تو اپنے ایک شاگرد قرہ عقیلی سے فرمایا، میرے اوپر چادر ڈال دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ بیدار ہوئے تو اس کے نقش و نگار اور بوٹوں کو جو ریشمی تھے دیکھنے لگے، پھر فرمایا، اگر یہ بوٹے نہ ہوتے تو اس کے اوڑھنے میں کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اگر کسی ایسی جگہ تشریف لے جاتے جہاں لوگ انہیں دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہوتے تو وہ وہاں نہیں بیٹھتے۔ غلاموں کے ساتھ ان کا سلوک نہایت مشفقانہ بلکہ مساویانہ ہوتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھلاتے، اپنے اہل و عیال کی طرح ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو کھانا کھلانے میں دیر ہو گئی۔ حضرت ابن عمر کو معلوم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ انہیں فوراً کھانا کھلایا جائے۔ پھر فرمایا، انسان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھے۔ مسلم۔ دوسرے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے اور کسی دوسرے کا غلام بھی وہاں آ جاتا تو اس کو بھی شریک طعام کر لیتے۔ انہوں نے اپنے غلاموں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ جب مجھے خط لکھو تو اس میں میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھو، حالانکہ اس وقت کے رواج کے مطابق آقا کا نام پہلے لکھا جاتا تھا۔ غلاموں کو نہ کبھی سخت سست کہتے اور نہ کبھی ان پر ہاتھ اٹھاتے۔ اگر کبھی ایک آدھ مرتبہ غصے کی حالت میں کسی غلام پر سختی کر بیٹھتے تو کفارے کے طور پر اس کو آزاد کر دیتے۔ اپنے اخلاق حسنہ، تواضع اور انکسار کی بدولت انہیں عوام الناس میں درجہ محبوبیت حاصل ہو گیا تھا۔ لوگ ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے، گھر سے باہر نکلتے تو قدم قدم پر لوگ ان کو سلام کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، ان سے مخاطب ہو کر تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا، لوگ مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر سونے چاندی کے بدلے میں محبت بھی خریدنا چاہوں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ حضرت ابن عمر کی طبیعت میں استغنا اور قناعت کا مادہ بدرجہ پایا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ سنت نبوی کے مطابق ہدیہ قبول کر لیتے لیکن کسی کے سامنے کبھی دست سوال دراز نہیں کرتے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ میں کسی سے نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں کسی سے نہیں مانگتا، لیکن جو اللہ دیتا ہے اس کو رد بھی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ان کی پھوپھی رملہ رضی اللہ عنہا نے 200 دینار بھیجے، انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیے اور انہیں دعا دی۔ ایک مرتبہ عبدالعزیز بن ہارون نے ان کو لکھا کہ آپ کی جو حاجت ہو مجھ سے طلب فرمائیے۔ انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے اہل و عیال سے لینے دینے کی ابتدا کرو اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر کا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے کا ہے۔ میں آپ سے نہ سوال کروں گا اور نہ اس مال کو رد کروں گا جس کو خدا میری طرف بھیجے گا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 1 لاکھ کی رقم ایک خاص مقصد کے لیے بھیجی، لیکن انہوں نے یہ رقم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت ان کے نزدیک بالکل بے حقیقت شے تھی۔ اگرچہ ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ مالی ہدیہ خلوص سے نہیں بلکہ کسی ذاتی غرض سے پیش کیا گیا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ اسی طرح کسی چیز میں صدقے کا شائبہ ہوتا تو وہ بھی نہیں استعمال کرتے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ پر ایک غلام صدقہ کیا، اتفاق سے اس غلام کے ساتھ بازار گئے، وہاں ایک شیردار بکری فروخت ہو رہی تھی۔ انہوں نے غلام سے کہا کہ اپنے
مال سے اس کو خرید لو۔ اس نے خرید لی اور افطار کے وقت اسی بکری کا دودھ ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ دودھ بکری کا ہے، بکری غلام کے مال کی ہے اور غلام صدقے کا ہے، تو اس کو ہٹاؤ، میں نہیں پیوں گا۔ مشتبہ چیزوں سے سخت اجتناب کرتے۔ ایک دفعہ کسی نے کھجور کا سرکہ بطور ہدیہ بھیجا، پوچھا کیا چیز ہے؟ معلوم ہوا کہ کھجور کا سرکہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کو فوراً پھینک دو، کیونکہ اس کے استعمال سے سکر پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ وہ ککڑی اور خربوزہ صرف اس لیے نہیں کھاتے کہ ان میں گندی چیزوں کی کھاد دی جاتی ہے۔ یہ ان کی شدت احتیاط تھی اور نہ ان چیزوں کے استعمال میں کوئی کراہیت نہیں۔ مروان بن الحکم نے اپنے زمانے میں راستوں میں میل کے سنگی نشان نصب کرائے تھے۔ میل کے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان پتھروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے اور ان سے ہٹ کر نماز پڑھتے، کیونکہ ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے پر پتھر کی پرستش کا اندیشہ تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیشہ مصالحانہ اور انہوں نے مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں میں حصہ لیا، نہ حکومت وقت کے خلاف کوئی سرگرمی کی۔ تاہم جس بات کو حق سمجھتے اس کا برملا اظہار کرتے، خواہ حاکم وقت کی پیشانی پر بل ہی کیوں نہ پڑ جائیں۔ ان کی حق گوئی اور بے باکی کے کچھ واقعات اوپر گزر چکے ہیں۔ اکثر مورخین کی رائے میں ان کی یہی حق گوئی ان کی شہادت کا سبب بنی۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ مچھر کے خون کا کفارہ کیا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا عراقی۔ فرمایا لوگوں ذرا اس شخص کو دیکھنا کہ یہ مجھ سے مچھر کے خون کا کفارہ پوچھتا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے کو شہید کیا، جن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے باغ دنیا کے دو پھول ہیں۔ سانحہ کربلا کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار ارباب اقتدار کو مشتعل کر سکتا تھا، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جو دل میں ہوتا وہ بلا جھجک زبان پر لے آتے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت صائب الرائے اور دانا تھے۔ اہل سیر نے ان کو متعدد حکیمانہ اقوال نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن ان کی غیر معمولی بصیرت و حکمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ قول پیش کیے: سب سے آسان نیکی خندہ پیشانی اور شیریں کلامی ہے۔ علم تلاش کرو، چاہے وہ دشمن کے پاس ہو۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے پہلے اپنے عیوب پر نظر ڈالو۔ جس طرح میٹھا شربت پی جاتے ہو، اسی طرح غصہ بھی پی جایا کرو۔ بندہ خواہ خدا کے نزدیک برگزیدہ ہی کیوں نہ ہو، مگر جب اس کو دنیا کا کچھ حصہ مل جاتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور گھٹ جاتا ہے۔ آدمی اس وقت اہل ایمان کی جماعت میں شمار ہونے کے قابل ہوگا جب وہ اپنے بلند آدمی پر حسد نہیں کرے گا، اپنے سے کمتر کو حقیر نہیں سمجھے گا اور اپنے علم کی قیمت نہیں لگائے گا۔ اخلاق خراب ہیں تو ایمان بھی خراب ہوگا۔ گناہ کرنا چاہتے ہو تو وہ جگہ تلاش کرو جہاں اللہ موجود نہ ہو۔ عبادت کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تنہائی ڈھونڈو۔ دوستوں اور واقف کاروں سے علیحدگی اختیار کرو، مگر یہ اس وقت جب روزی تلاش کرو اور اہل و عیال کو میٹھی نیند سو لینے دو۔ میں پہلے خود حدیث پر عمل کرتا ہوں، پھر لوگوں کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں اپنے جلیل القدر والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ دراز قد، گندمی رنگ اور بھاری بھرکم جسم، کندھوں تک کانکلیں تھی جن میں کبھی کبھی مانگ نکالا کرتے، داڑھی بقدر یک مشت، مونچھیں بہت باریک کترواتے تھے۔ بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ زرد خضاب لگایا کرتے تھے۔ تمام صحابہ و تابعین جنہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، بالاتفاق ان کے اوصاف حمیدہ علمی اور جلالت قدر کے معترف اور مدح تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عہد رسالت کی حالت و کیفیت کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی پابند نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ بن لیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص کچھ نہ کچھ بدل گیا، مگر حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نہیں بدلے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہا کرتے ہیں کہ میں کسی کے جنتی ہونے کی گواہی دے سکتا ہوں تو وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔
میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں پایا۔ حضرت سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ان کے جیسا کوئی نہیں دیکھا کہ وہ فضیلت میں اپنے والد کے بہت قریب تھے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو زہد و تقوی اور اصابت رائے میں ہم سب پر برتری حاصل تھی۔